अस्सलाम वालेकुम। जो अभी ताज़ा ख़बर आई है वो ब्लॉकेड तो ईरान का किया हुआ है। 15 जहाज़ और 10,000 जो फ़ौजी हैं, अमरीकी फ़ौजी मैरीन्स भी उसमें शामिल होंगे। उन्होंने ईरान का जो है ना वो नाकाबंदी, समंदरी नाकाबंदी वो की हुई है। और इसके अलावा आपको पता है कि अगले मंगल को जो है वो सीज़ फायर जो है वो ख़त्म हो सकता है। लेकिन अमरीकी सदर जो हैं अपने एरेटिक बिहेवियर के साथ साथ मुख्तलिफ़ तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि जी जंग हमारी ईरान के साथ बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है, और ये दुनिया भी कह रही है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये जंग अब ज़्यादा देर चल नहीं सकती। अमेरिका जंग हार चुका है। अमेरिका के वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो सके और ब्लॉकेड से भी हासिल नहीं होंगे। लेकिन जो ख़बर है उसके साथ एक और बड़ी ख़बर जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ही अभी अभी जो बयान आया है वो ये है कि उसने चीन को लिखा है या कहा है कि वो ईरान को असला फ़राहम ना करे, ईरान को जंग के हवाले से जो सहूलियात हैं वो फ़राहम ना करे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने ये चीन को कहा है। अब मामला ये है कि क्या ये चीन मानेगा? चीन क्यों मानेगा? उसकी वजह यह है कि मफादात का टकराव है। आप इनफैक्ट ईरान को तबाह करके, ईरान को कमज़ोर करके चीन का मगरबी एशिया में असर व रसूख जो है, जिसमें ईरान का बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है, वो ब्रिक्स का मेंबर है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर है, उसके ज़रिए चीन का यूरोप और अफ्रीका तक रास्ता जो है वो क्लियर होता है। उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल है। तो वो आपको ईरान को तबाह करने देगा या ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा ताकि आपका एशिया में एक जो हेजमोनिक डिज़ाइन है, जो ज़ीरो सम गेम है, उसको मज़ीद बढ़ावा मिले? ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आपको पता है कि ईरान के तेल का 80% हिस्सा जो है वो चीन ख़रीदता है, और चीन को अब ब्लॉकेड का एक तरह का सामना भी है, लेकिन उनका जहाज़ गुज़रने दिया गया है। और उसके अलावा मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कि चीन के पास कितने ज़खायर मौजूद हैं और ईरान कितना बढ़ चढ़ के पिछले 15-20 दिनों में तेल जो है वो बेच चुका है। इसी दौरान जो मैंने आपको कहा था कि रशिया ब्लिंक कर रहा है ईरान के हवाले से, उसको सिर्फ यूक्रेन में अपनी इज़्ज़त जो है ना वो भारी पड़ रही है कि भी वो इज़्ज़त कैसे बचाए। ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान वाला मामला हो गया है। रशिया को ब्लीड किया गया है, ठीक ठाक वहाँ पैसे लगे हैं, यूरोप के भी पैसे लगे हैं। अमेरिका तो खैर अब यूरोप से पैसे लेकर यूक्रेन को असला दे रहा है। तो वो भी एक मामला है कि रूस को अब सिर्फ यूक्रेन ही नज़र आता है। तो उसने ऑफ़र की है कि जी आप हमसे तेल ख़रीद लें, जो ईरान पर ब्लॉकेड की वजह से आपको मुश्किलात आएंगी तो वो आप हमसे ख़रीद लें। ये अपॉर्चुनिज़म है, लेकिन दुनिया में चलता है। और रशिया को ईरान ने यूक्रेन जंग में जिस तरह फैसिलिटेट किया वो भी अपनी मिसाल आप है, लेकिन उन्होंने वेनेज़ुएला को भी मरवा दिया, क्यूबा के भी वारिस नहीं बन रहे। तो ईरान के हवाले से भी उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी जो भी हैं वो चीन अपनी तय करेगा। और उस हवाले से जो यूएई के सदर हैं वो भी पहुंचे हैं, स्पेन के वज़ीर आज़म भी वहाँ पर हैं चीन में। और ये कहा जा रहा है कि यूएई के सदर ने उन्हें कहा है चीन को कि वो आप ईरान को जो है ना असला की फ़राहमी बंद करें, और ताकि जंग का कोई मंतकी अंजाम अमेरिका और इज़राइल के हक़ में आ सके। यूएई तो वो क्या कहते हैं कि भी जुमा जंजनाल है। तो ये ख़बर भी सामने आई है, और उसमें शी जिनपिंग ने अपना वही जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर का जो उनका नज़रिया है वो आगे उनके पेश किया है। उनके बात करने का तरीका है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिविजिबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर मुल्क की सॉवरेनिटी जो है मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, ना कोई किसी पर हमला करे, ना कोई किसी हमले को जवाब दे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि आप लोगों पर भी जो हमला है वो उस हवाले से उन्होंने चीन ने उसकी मुखालफत की है। तो उन्होंने अपना वही पुराना मॉडल पेश किया है जो 2013 में, या आप कह लें 2017 में इनफैक्ट उन्होंने अपना मॉडल पेश किया था इंडिविजिबल सिक्योरिटी का, रूस और चीन ने मिलकर। तो इसमें आगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैंने चीन को कह दिया है, और चीन जो है ये तो नहीं उसने कहा कि चीन रुक जाएगा, और ना ही चीन रुकेगा, और ना ही चीन इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि आज कंप्रोमाइज़ किया तो फिर कंप्रोमाइज़ की एक दास्तान होगी। जैसा कि मैं ईरान के बारे में कहता हूँ, जैसा कि मैं
روس کے بارے میں کہتا ہوں۔ اب چلتے ہیں اسی سے جڑی چینی اسلحہ کی سپلائی یا چینی فیسیلیٹیشن، جس کا میں بارہا ذکر کرتا رہا ہوں کہ چین کی ہیڈ لیس پریزنس ایران کے ساتھ موجود ہے۔ ایران اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، وہ برکس کا ممبر ہے، وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر ہے۔ تو اس حوالے سے جناب فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ چین نے ایران کو ایک سیٹلائٹ فراہم کیا ہے جس کا نام TEE-01B سیٹلائٹ کہلاتا ہے، اور یہ کچھ $36.6 ملین کے عوض شاید ایران نے خریدا ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کا دعویٰ ہے، اور اس کے ذریعے ایران نے طاق کر نشانے لگائے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا نور 2 تھا، وہ 5 میٹر کی ریزولوشن دیتا تھا، اور یہ تو تقریباً آدھے میٹر تک کی جو ہے نا وہ پرسیژن دیتا ہے، آدھے میٹر کے اندر۔ اور یہ جناب 2024 میں چین نے بڑا ہی سیکرٹلی ان کو فروخت کر دیا تھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے 13، 14، 15 مارچ کو سلطان ایئر بیس جو سعودی عرب میں ہے اس کے بارے میں، جو امریکی جو ان کا بیس تھی اور وہاں پر امریکی طیارے کھڑے تھے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کی سرویلنس کی، اس کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کیا، اور وہاں امریکی طیارے پھر تباہ بھی ہوئے۔ یہ امریکیوں نے بعد میں مانا بھی۔ اسی طرح انہوں نے جارڈن کی جو ایئر بیس تھی، سلطی ایئر بیس، الموافق سلطی ایئر بیس، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے میں جو ہے اسی جو سیٹلائٹ نے ان کو مدد کی، اور اس کی ریزولوشن کمال کی ہے، اس کی پرسیژن کمال کی ہے۔ یہی کام انہوں نے کویت میں بھی کر کے دکھایا، اور یہ اس سیٹلائٹ کا کام ہی یہ تھا کہ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں امریکی ملٹری بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں، اس حوالے سے ایران نے یہ جو سیٹلائٹ خریدا تھا وہ اس معاملے میں اپنی پوری خبر رکھنا چاہتا تھا، اور اس نے کامیابی سے رکھی۔ حتیٰ کہ 5th فلیٹ جو بحرین کا جو شہر ہے منامہ، وہاں پر جو ان کا امریکہ کا 5th فلیٹ تھا، اس کے قریب ترین لوکیشنز کے بارے میں بھی اسی سیٹلائٹ سے انہوں نے اپنی معلومات حاصل کی، اور کامیابی سے ایگزیکیوٹ بھی کیا، کیونکہ امریکہ کی جتنی بھی ایئر بیسز ہیں یا ملٹری بیسز ہیں اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں، وہ یا تو بری طرح انہیں نقصان پہنچا ہے یا بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس سیٹلائٹ کا کارنامہ ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی ہے، پھر انہوں نے پینٹاگون سے بھی رابطہ کیا، پینٹاگون نے اس پر کمنٹس نہیں دیے۔ چین سے بھی رابطہ کیا گیا، فائنینشیل ٹائمز کے مطابق، ظاہر ہے یہی جرنلزم کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے بھی کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور ابھی تک کہیں سے چیلنج نہیں آیا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آگے سے کہہ دیا کہ میں نے چین کو کہہ دیا ہے۔ اب چین گریٹ پاور ہے، اور اس جنگ کے ذریعے صاف پتہ لگ گیا ہے، جو باتیں 2017 میں ہو رہی تھی، 2019 میں ہو رہی تھی، کہ دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے، اور وارفیئر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، جس کے لیے امریکہ کی تیاری نہیں تھی۔ اچھا، اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں کوئی اسرائیل کی بیسز اور ملٹری بیسز کے حوالے سے ایران کی سرویلنس اور اس سیٹلائٹ سے مدد لینے کی بات میرے سامنے نہیں آئی، میں نہیں پڑھ سکا، لیکن یہ آپ دوستوں کے سامنے رکھنا تھا کہ چین نے اپنی ہیڈ لیس پریزنس دی ہے، اور اس کے ذریعے یہ ساری ٹارگٹنگ ہوئی، اور کامیابی سے ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ اب ہونے جا رہے ہیں۔ ہماری امن کی آشا جو ہے نا وہ اڑتی پھر رہی ہے، فاختہ کہہ لیں اسے۔ ہم قطر جا رہے ہیں، ہم ترکی، سعودی عرب جا رہے ہیں، اور یہ سب اسی امن کی آشا کی وجہ سے ہے۔ ہم جو دوست ممالک ہیں ان سے ایک ڈسکشن کریں گے، اور اس سے مینڈیٹ بھی حاصل کریں گے، کیا ایران مذاکرات کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا، یا بھی اس کی کوئی پری کنڈیشنز ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا ہے کہ بھی پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے، اور اسی ہفتے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ اس میں کیا آگے چل کر سامنے آتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے کہ ایرانیوں کے نہ آنے کا پتہ چلا ہے اور نہ ہی جانے کا پتہ چلا ہے۔ یہ ایک سیکورٹی پرپس تو ان کا ہو سکتا ہے کہ بھی ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ ایرانی آئے کیسے، پورے طریقے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی، اور کیا وہ چلے بھی گئے ہیں یا یہاں پر ہی موجود ہیں، یا ان کے جانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو اس کو تو ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں، اس پر کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری ضرور ہوگی، شاید کچھ دنوں کے بعد ہوگی۔ امریکی تو جاتے ہوئے بھی نظر آئے، آتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایران نے
یہ کلیم کیا ہے، یو این میں بھی کہا ہے کہ ہمارا $250 ارب کا نقصان کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے۔ یہ نقصان پورا ہونا چاہیے، یا ان کی یہ تجویز ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں ٹیکسنگ کر کے وہاں سے یہ اپنا نقصان پورا کریں گے $250 بلین کا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا 15,000 سے زائد حملوں میں کتنا ایک نقصان ہو سکتا ہے، اس میں ہزاروں ہاسپٹل ہیں، اس میں درجنوں یونیورسٹیاں ہیں، ہزاروں کالجز ہیں، یہ سویلین انفراسٹرکچر ہے، اس میں ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے، اس میں ان کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ان کے اٹامک پلانٹ تباہ ہوئے ہیں، یہ سب کچھ وہ انہوں نے کہا ہے۔ ایک تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ ہمارا نقصان پورا کیا جائے اور پھر ہم مذاکرات میں بیٹھنا چاہیں گے۔ اور دوسرا ان کی پری کنڈیشن جو اب ہو سکتی ہے، جو ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایران آ رہا ہے، نہیں آ رہا، یا یہیں پر موجود ہے، یا وہ مذاکرات میں حصہ لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں بہت ہو گئیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ سکتا ہے، تو میں نے آپ کو کہا تھا جتنا ایریٹک بیہیویئر ہے اور جتنی بڑی پرسنالٹی ہے، سب کچھ طے کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ یہ معاہدہ جو اتنا کمپلیکس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی 10 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں یا 20 گھنٹوں میں کوئی رزلٹ نکل آئے۔ اور یہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ حیران ہو گیا کہ ایران نے یہ بات بھی مان لی، ایران نے یہ بات بھی مان لی، ایران یہ بھی کرنے کو تیار ہے اور وہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو ایرانیوں کے حوالے سے میرا ذاتی طور پر تجربہ یہ ہے کہ ٹف نیگوسیٹر ہیں، وہ بالکل اس لینگویج میں، ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کر رہے ہیں جس لینگویج کا امریکیوں کو پتہ نہیں، انہوں نے کبھی بولی نہیں، کم از کم اس ایڈمنسٹریشن کے تو قریب سے نہیں گزری، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعی سچ ہے یا ایسا ممکن بھی ہے، اور وہ اسے بڑی اپنی کامیابی بھی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب بیٹھیں گے یہ $250 بلین کے نقصان کی بات ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بتا دوں، اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مغربی ایشیا کی سیاست ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، تو ایران کو بطور ریجنل پاور امریکہ خود چھوڑ کے جانے پر مجبور ہوگا، چاہے خوشی سے کر لے چاہے مجبوری سے کر لے۔ اور اس میں ایک اور بھی خبر ہے جو میں آپ دوستوں کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے حوالے سے میں اکثر آپ کو بات کرتا ہوں کہ سائڈز ٹرن ہوں گی، مغربی ایشیا کے حوالے سے میں نے بات کی، جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی تو سائڈز ٹرن ہوں گی۔ ابھی سائڈ جو ہیں وہ کلیئر ضرور ڈیوائیڈ ایک نظر آنی شروع ہوئی ہے، لیکن وہ ڈیوائیڈ بھی مستقل نہیں ہے۔ پہلی جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے تو تقریباً یہ کہہ دیا ہے کہ ایرا آف ڈیپینڈنس جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ وہ ڈیپینڈنسی جو 8 دہائیوں سے سعودی عرب کے حوالے سے تھی کہ اور اس کے ذریعے پھر پورے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ امریکہ نے قابو کیا، وہ سعودی عرب سے شروع ہوئی اور باقی تمام ریاستوں تک پہنچی، اور پھر جو روس کے بلاک میں بھی تھے ممالک، وہ بھی آہستہ آہستہ روس کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کے قبضے میں آتے گئے۔ آپ عراق کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا تب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل امریکہ کی مرضی سے ہوا ہوگا، جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہ سیکنڈ لیئر تھی اپنے ڈیفنس کی جو سعودیوں نے اپنے لیے بنائی تھی۔ ہمارے لیے $3 ارب ان کی مہربانی، انہوں نے وہ جمع کروانا ہے جو یو اے ای ہم سے واپس لے گا۔ تو اس ڈیوائیڈ میں اب یو اے ای تو ایک سائڈ پر نظر آ رہا ہے، لیکن سعودیہ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ ہم نے وہ دوسرا جو ڈیفنس اپنا ارینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے 12 سے 13 ہزار فوجی بھی سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ یہ ایک میسج بھی ہے کہ بھائی صاحب ہم آئے ہیں، اس لیے سعودی عرب جو ہے وہ اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ پاکستان کے کچھ فائٹر اور ٹرانسپورٹ طیارے بھی وہاں پہنچے ہیں۔ قطر نے اور عمان نے اس تمام جھگڑے میں اپنے آپ کو نیوٹرل کرنے کا اعلان کیا ہے، ایران کو بتایا ہے، اور قطر نے اناؤنسڈ کر دیا ہے کہ یہ جناب جنگ کے بعد یہ آپ اپنی ملٹری بیس یہاں سے لے جائیں گے، کیونکہ اس نے ان کی حفاظت نہیں کی، قطر جیسی چھوٹی سی ریاست کو خطرے میں ڈالا ہے۔ تو یہ ڈیوائیڈ سامنے آ رہی ہے، ایرا آف ڈیپینڈنسی سعودی عرب سے بھی ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایران کو خطرناک میسج دے دیا ہے، ہم پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا دفاع کرے گا، ایران کے اوپر حملہ کرے گا، یہ اس طرح کی خواہشیں ہیں، کیونکہ ہمارے وہ جو ڈیوائیڈ بنائی گئی ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ریپلیسمنٹ ہے، یہ انفیکٹ اگلے ڈیفنس ایگریمنٹ اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوئے یہ ایک ریپلیسمنٹ ہے۔ امریکن
جو ڈپینڈنسی تھی اس کی ریپلیسمنٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور کل کو اگر اس میں ترکیہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، اور اس میں اور ممالک شامل ہوتے ہیں جس میں قطر بھی ہے، قطر کے ساتھ ہمارے دوستانہ ممالک ہیں، تو افغانستان تک معاملات درست ہو سکتے ہیں، اور جو ڈیوائیڈ ہے وہ بھی کلیئر نظر آ رہی ہے۔ یو اے ای وہ صاف کہہ رہے ہیں ہمارا ابراہم ایکارڈ، ہمارا اسرائیل، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور ساتھ بحرین، اور کویت کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے سعودی عرب کے ہی دباؤ میں کویت بھی سائیڈز ٹرن کر لے، لیکن یہ تو ابھی نظر آ رہا ہے۔ ایران نے لیبنان کے حوالے سے اگر پری کنڈیشن اب مذاکرات میں نہیں رکھنی تو پھر یہ کمزوری ہمیشہ کے لیے ایران کے ساتھ رہے گی، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا۔ بلاکیڈ کی بھی بات کہا جا رہا ہے کہ ایران کی پری کنڈیشنز میں ہوگی کہ بلاکیڈ ختم کریں، پھر ہم مذاکرات کریں گے، اور لیبنان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، یا ہوگی ضرور، کہ لیبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اور پورے طریقے سے پھر ایک نسل کشی کی داستان لیبنان میں لکھی جا رہی ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، اور پھر اسی مذاکرات میں، اسی ایران کے ساتھ مذاکرات میں، اسی ایران کی وجہ سے لیبنان پر اٹیک ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ، تو ایران کیسے سیپریٹ کر سکتا ہے لیبنان کو، اور کیسے سیپریٹ کر سکتا ہے؟ یہ موقع ہے کہ ایران غزہ کو بھی ساتھ شامل کرے، یہ وقت ہے، اس کے پاس کارڈز ہیں، تو اگر کارڈز ہیں تو ان کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، چاہے پری کنڈیشنز میں ہو، چاہے معاہدے میں ہو، لیکن یہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ کہتا ہے میری پراکسیز پر بات نہیں ہوگی، میری میزائل ٹیکنالوجی پر بات نہیں ہوگی، تو پھر نیوکلیر انریچمنٹ پر بھی بات اگر ہونی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے NPT کے ہم سگنیٹری ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو پھر یہ چیزیں تو ساتھ شامل کرنی پڑیں گی نا۔ تو یہ آج کی ہماری خبریں ہیں، اور ایک میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ بھی میرے ایک بڑے بھائی ہیں آصف رحمانی صاحب، انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپ کو صرف سنتے نہیں دیکھتے بھی ہیں، تو سر کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کیمرے کی، آپ کا جو کریٹیکل میرے لیے جو خاص طور پر انالیسز ہوتا ہے اس کے وہ میں بڑی ویٹیج دیتا ہوں، اور وہ میرے محترم بھائی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔